खुदा की तारीफ हो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। मसीह यीशु के मुबारक और जलाली नाम में आप सब बहन भाइयों को, खुदा के बेटों को, बेटियों को, खुदा के खादमों और खादमाओं को मेरी तरफ से सलाम। आप सब जो मेरे साथ मिलकर मुकाशवा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और हम इसके 17 बाब मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम इसके 18वें बाब को पढ़ेंगे और इस पर गौर करेंगे और इसके मुतालिक सीखने की कोशिश करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आप पर अपना चेहरा जलवागर फरमाए और हम सब इसी तरह खुदावंद के इरफान में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं और यीशु में कायम रहें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए मुकाशवा की किताब के 18वें बाब पर गौर करें और इससे बरकत पाएं यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्यारे अजीजों, मुकाशवा की किताब के 17वें बाब के मुताला के दौरान हमने ये सीखा था कि मुकद्दस यूहन्ना ने उस रोया में जब उस हैवान को, जो किरमजी रंग का हैवान है, जिसके 7 सर और 10 सींग है, जिसके ऊपर एक औरत बैठी हुई है, वो औरत जिसको कलाम खुदा कहता है कि ये तमाम मकरूहात की माँ है और उसके माथे पर ये लिखा हुआ कि ये राज, बड़ा शहर, कस्बे और ज़मीन की मकरूहात की माँ है। और वो औरत मुकद्दसों के खून और यीशु के शहीदों के खून पीने से मतवाला देखी गई थी उस रोया में। इन सब बातों को मैंने तफसील से बयान किया था, उस औरत के भेद को। और हमने जो चीज़ें सीखी थी उसमें ये बात थी कि बाबल जो है, जहां बाबल का बुर्ज बनाया गया था, जिसको बनवाने के पीछे जो नमरूद उस वक्त जो बादशाह था, जो पहला वर्ल्ड का डिक्टेटर था, जो दुनिया का पहला डिक्टेटर बादशाह था, और ज़मीन पर जिसका सारा कब्जा था और जो सूरज और चांद और सितारों की पूजा और प्रस्तिश के लिए एक इतना बड़ा बुर्ज बनाना चाहता था, जहां जाकर वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर सूरज और चांद और इन देवताओं की प्रस्तिश करें, खुदा की बजाय, हकीकी खुदा की बजाय, सच्चे खुदा की बजाय। उस बुर्ज के ऊपर छत पर सूरज और चांद और सितारों की पूजा करने चाहते थे वो। और फिर खुदा ने उनके उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया और बाबल का बुर्ज बन नहीं पाया। और ये बाबल वो जगह है जहां खुदा के खिलाफ बगावत हुई, खुदा के की बजाय, हकीकी खुदा की बजाय झूठे खुदाओं और माबूदों की प्रस्तिश करने की दाग बेल डाली गई। बुनियाद वहीं से शुरू हुई। इसलिए बाबल को तमाम मकरूहात की माँ कहा जाता है। खुदा जब मकरूहात का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब है खुदा की बजाय झूठे माबूदों की प्रस्तिश, इबादत और उनको सजदे करने से मुराद है। इसलिए रोए ज़मीन पर इंसानों के अंदर झूठे माबूदों और झूठे खुदाओं की जो प्रस्तिश है, उसका आगाज बाबल ही से हुआ था। ये बाबल का शहर जो है, जो कदीम ज़माना में ज़मीन पर सुपर पावर था, और जब नबूकदनेस्सर बादशाह, जो कौम बनी इसराइल को गुलाम बनाकर अपने मुल्क में ले गया था 586 कबल मसीह में, जिसने 43 साल हुकूमत की बाबल में, एक दिन जब अपने महल की छत पर खड़ा हुआ बाबल शहर को देख रहा था, तो वो बाबल की खूबसूरती और उसकी अजमत और उसकी शान और शौकत देखकर इतना मुतासर हुआ कि उसके दिल में बड़ा घुमंड आया था कि ये शहर मैंने इतना ज़बरदस्त बनाया और मैं इस वक्त रोए ज़मीन का सबसे बड़ा बादशाह हूँ, सबसे बड़ी सुपर पावर मैं हूँ इस वक्त दुनिया की। और जब उसके दिल में ये घुमंड आया तो खुदा ने उसको जानवरों की तरह, गधे की तरह बना दिया और उससे उसकी अकल छीन ली थी। और उसको एक ख्वाब दिखाया गया और उस ख्वाब की ताबीर दानियल नबी ने की थी और उसको बताया था कि तेरे साथ ये होगा, क्योंकि तूने घुमंड किया, तूने गुरूर किया खुदा के सामने कि ये इतना बड़ा बाबल
اور یہ اتنی بڑی کامیابی جو مجھے ملی ہے، یہ سب میں نے اپنے ہاتھ سے حاصل کی ہے۔ لیکن در حقیقت اس کے پیچھے خدا کی مرضی تھی کہ جس نے تجھے طاقتور بنایا اور تو قوم بنی اسرائیل کو وہاں سے غلام بنا کر ادھر لے آیا، اور خدا نے تجھے مضبوط کیا، ہونے دیا، اور تو یہ سمجھ رہا کہ یہ سب کچھ تو نے اپنی قدرت سے، اپنے زور سے حاصل کیا ہے؟ نہیں۔ اس لیے وہ بادشاہ جو تھا اسی رات پاگل ہو گیا اور اپنے محل سے غائب ہو گیا، اور پھر جنگلوں میں گھومتا پھرتا رہا 7 سال تک، اور 7 سال کے بعد خدا نے اس کو اس کی عقل لوٹائی، اور وہ جو حیوان کی طرح بن گیا تھا، جو گدھوں کی گھاس کھاتا تھا اور جانوروں کی طرح گھاس کھا کر گزارا کرتا رہا 7 سال تک، اور جانوروں کی طرح کہ اس کے ناخن بن گئے تھے 7 سالوں کے دوران۔ پھر جب اس کی عقل اس میں واپس لوٹائی گئی، جیسا دانیل نبی نے اس کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو وہ واپس آیا اور اس نے اقرار کیا کہ سرفرازی نہ تو مشرق سے آتی نہ مغرب سے، بلکہ صرف خدا ہی سرفراز کرتا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے خدا ہی نے مجھے دیا تھا، اور اس نے اس بات کا اقرار کیا تھا۔ لیکن پیارے عزیزو، اسی بابل کے تعلق سے، جس کا مخالف خدا ہے، جس کا خدا خود مخالف ہے، اسی بابل کے تعلق سے خدا نے یسایا کی کتاب کے 20ویں باب کی 9ویں آیت میں، اور پھر یرمیہ کی کتاب کے 50 باب اور 51 باب کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو بہت ڈیٹیل ملے گی کہ خدا نے بڑی نبوت کی تھی، اپنے نبیوں کو بتایا تھا، جنہوں نے یہ وہ ساری تفصیل لکھی۔ اگر آپ بابل کی بربادی کے متعلق پڑھنا چاہتے جو خدا نے پیشن گوئی کی تھی کہ میں اس کے لیے میں نے یہ سوچا ہے، یہ مقرر کیا ہے، ویسا ہی خدا نے کر دیا تھا۔ یرمیہ کی کتاب کا 50واں اور 51واں باب پڑھ لیں، مکاشفہ کی کتاب کے 20ویں باب کو پڑھ لیں، خاص طور پر اس کے 9ویں آیت میں، وہاں پر بھی لکھا ہے کہ بڑا شہر بابل جو وہ گر پڑے گا۔ خدا نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ نبوکدنضر کی نسل میں سے بیلشزر بادشاہ جب دانیل بوڑھا ہو چکا تھا، جب بیلشزر کی حکومت تھی، بیلشزر بابل میں حکمران تھا، تو جیسا خدا نے مقرر کیا تھا کہ بابل برباد ہو جائے گا، اسی طرح بالکل خدا کی پیشگوئی کے مطابق، خدا کی دی ہوئی نبوت کے مطابق ہوا۔ 12 اکتوبر 539 قبل از مسیح میں، جس دن بیلشزر بادشاہ نے بڑی ضیافت کی اور 1000 لوگوں کو دعوت دی، اور اس میں اس کی بیویاں اور اس کی حرمیں بھی آئیں، اور اس نے خدا کے گھر کے ظروف کو منگوا کر ان میں مے خواری کی، اور سونے اور چاندی کے بتوں کی پوجا کی، اور پھر خدا کی طرف سے ایک دم ہاتھ آیا، اور اس نے دیکھا، بادشاہ بیلشزر نے، کہ اس ہاتھ نے اس کے آنکھوں کے سامنے دیوار پر لکھا منے منے تکیل فرسین، یعنی تیری حکومت تجھے تولا گر تو کم نکالا گر، تیری حکومت کا خدا نے حساب کر دیا، سلطنت تجھ سے ختم ہو جائے گی اور تجھے آج ہی برباد کر دیا جائے گا۔ اور اسی رات کو مادی اور فارسیوں نے، جنہوں نے بابل کو گھیرے میں لے رکھا تھا، بابل جو ایسا بڑا مربوط شہر جس کی دیواریں اتنی اونچی اور اتنی زبردست تعمیر کی گئی تھی کہ بیلشزر بادشاہ کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ کوئی ان دیواروں کو توڑ سکتا ہے اور بابل شہر کے اندر آ کر ہمیں فتح کر سکتا ہے، لیکن خدا نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ بابل کا شہر جس کی فصیل 7 میٹر چوڑی اور 28 میٹر اونچی تھی، اتنی چوڑی فصیل کہ جس کے اوپر ٹرک چلائے جا سکتے تھے، جس کو توڑنا ناممکن تھا، لیکن چونکہ خدا نے مقرر کیا تھا کہ بابل برباد ہو جائے گا، اسی رات 12 اکتوبر 539 قبل از مسیح میں، اسی رات مادیوں اور فارسیوں کی فوج نے بابل کو گھیرے میں لے کر بابل کی دیواروں کو توڑ دیا، اور اس کے گیٹ کے جو دروازے تھے وہ توڑ دیے گئے، اور وہ اندر آ گئے، اور انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے بابل کو آسانی سے فتح کر لی، اور اسی رات بیلشزر بادشاہ کو قتل کر دیا گیا، اور اس کی حکومت ختم ہو گئی، اور بابلی سلطنت ختم ہو گئی، اور بابل کو برباد کیا گیا۔ میرے پیارے عزیزو، جب
مقدس یوحنا نے مکاشفہ کی کتاب کو تحریر کیا 2000 سال پہلے، تو اس وقت تو روم کی سلطنت تھی پوری روئے زمین پر، زمین کے سب سے بڑے حصوں پر روم کی سلطنت تھی، اور روم سپر پاور تھی جب یسوع مسیح بھی پیدا ہوئے۔ اور جب مقدس یوحنا نے مکاشفہ کی کتاب کے مکاشفات کو حاصل کیا تو اس وقت روم ہی کی حکومت تھی، اور روم کا جو شہنشاہ ہوتا تھا، جس کا خطاب ٹائٹل جو ہوتا تھا کیسر ہوتا تھا، وہ اٹلی کے شہر روم میں اس کا محل ہوتا تھا، اور وہ وہیں سے اپنے تخت کو چلاتا تھا اور کنٹرول کرتا تھا اپنی بادشاہت کو۔ تو اس لیے جو روم کا شہر ہے وہ 7 پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ تو مکاشفہ کی کتاب کے 17ویں باب میں جب فرشتہ نے مقدس یوحنا کو بتایا اس حیوان کے تعلق سے کہ جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں، تو اس نے کہا کہ اس کا بھید میں تجھے بتاتا ہوں۔ اور فرشتہ نے کہا تھا کہ وہ 7 سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور 7 بادشاہ بھی ہیں۔ اس لیے بہت سے مبصرین کا خیال تھا کہ شاید جو بابل کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ روم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کا تعلق شاید کیتھولک چرچ سے ہے۔ لیکن پیارے عزیزو، یہ بات ایسے نہیں ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے، کیتھولسزم جو ہے اس کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ جو بابلی روح ہے، یہ جو بابلی تعلیم ہے، یہ اس سے بھی بڑی ہے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے جس نے تمام روئے زمین کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ اور پھر پیارے عزیزو، مکاشفہ کی کتاب کے 17ویں باب میں نے آپ کو جو چیز سکھانے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھی کہ بابل در حقیقت ایک سکے کے 2 رخ ہیں، ایک سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ تو بابل جو ہے در حقیقت میری نظر میں ایک سکے کے 2 رخ ہیں، جس کا ایک رخ تو جو ہے وہ مذہبی ہے، یعنی حقیقی خدا کی بجائے ہر طرح کی جھوٹی تعلیمات سے، حقیقی خدا کی بجائے جھوٹی تعلیمات کو دنیا میں پھیلا کر جھوٹے معبودوں کی طرف مائل کرنا، اور حقیقی خدا کی بجائے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنا، یہ اس کا ایک رخ ہے جس کا آغاز بابل سے ہوا۔ اور دوسرا اس سکے کا جو رخ ہے، بابل کے سکے کو میں کہتا ہوں 2 اس کے رخ ہیں، بابل کے 2 رخ ہیں، اور دوسرا جو ہے اس کا رخ وہ ہے کمرشل بابل، یعنی دنیا میں تجارت کا اور سوداگری کا اور معیشت کا ایک ایسا نظام رائج کر دینا جس کے وسیلہ سے دنیا کو کنٹرول کیا جائے، اور دنیا کو مادیت پرستی کی طرف لگا دینا تاکہ وہ مادیت کی طرف مائل ہو جائیں اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیں۔ یعنی یہ جو دولت کمانے کی ہوس اور مادیت پرستی کی ہوس جو ہے، اس نے دنیا کے ہر انسان، ہر مذہب، ہر عقیدے کے ماننے والوں کو اپنے آگے جھکایا ہے، حتیٰ کہ ایماندار مسیحی بھی، بڑے بڑے خادم بھی دولت پانے کے لالچ میں خدا کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی بابل جو ہے در حقیقت مذہبی بابل ہے اور کمرشل بابل ہے، جس کو خدا نے تباہ کرنا ہے، پوری طرح برباد کرنا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے 17ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی بابل ہے، یعنی جو ریلیجس بیبلون ہے، اس کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور 18ویں باب میں ہم دیکھیں گے کہ جو کمرشل بابلون ہے، جس کا تعلق تجارت اور سوداگری اور دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو تباہ کیا جائے گا۔ پیارے عزیزو، جیسا کہ قدیم بابل جو ہے وہ ایک زمانہ میں روئے زمین پر موجود تھا، آج صرف اس کے کھنڈرات موجود ہیں، کیونکہ خدا نے اس کو ابھی تک دوبارہ تعمیر ہونے نہیں دیا۔ یہ عراق کے شہر کا جو دارالحکومت بغداد ہے، اس سے تقریباً 55 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ کھنڈرات
آج بھی بابل شہر کے موجود ہیں، جو کبھی بہت شاندار شہر تھا، اس وقت سے آج تک دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکا۔ لیکن بائبل ہی بتاتی ہے، مکاشفہ کی کتاب، کہ یہ دوبارہ تعمیر ہوگا۔ بعض مبصرین، بعض خدا کے کلام کی تفسیر کرنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہوگا، لیکن چونکہ کلام خدا یہ بتا رہا ہے اور میں اس کو لٹرلی سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت میں ایسے ہی ہوگا۔ بابل شہر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا کسی بھی وقت فیوچر میں، اور شاید یہ بہت جلد ہو جائے۔ اور کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد تو یہ یقیناً اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا جائے گا اور اس کی شان و شوکت دوبارہ بحال کی جائے گی، لیکن خدا پھر اسے ہمیشہ کے لیے دوبارہ برباد کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو بابل کی تعلیمات ہیں، جو بابلی تعلیمات ہے، جو بابلی روح ہے، جو بابلی سسٹم ہے، یہ اب پوری روئی زمین پر رائج ہے۔ دنیا کا کوئی حصہ اس سے جو ہے وہ اس کی گرفت سے دور نہیں ہے، سب کچھ اس کی گرفت کے اندر ہی ہے۔ یعنی اب بابلی روح نے، بابلی تعلیمات نے، بابلی سسٹم نے دنیا کو پوری طرح سے اپنے شکنجہ میں کیا ہوا ہے، جس کو جلد یسوع ناصری آ کے ختم کرنے والے ہیں۔ آئیے اب ہم مکاشفہ کی کتاب کے 18ویں باب کی تلاوت کریں گے، اور پھر ہم ان ساری آیتوں کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھا، جسے بڑا اختیار تھا، اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی۔ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، گر پڑا بڑا شہر بابل، گر پڑا، اور شیاطین کا مسکن، اور ہر ناپاک روح کا اڈا، اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا، کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک میں کے باعث تمام قومیں گر گئیں، اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے۔ پھر میں نے آسمان میں سے کسی کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ، تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو، اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو، اور اسے اس کے کاموں کا دو چند بدلہ دو۔ جس قدر اس نے پیالہ بھرا، تم اس کے لیے دگنا بھر دو۔ جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی، اس قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں، بیوہ نہیں ہوں، اور کبھی غم نہ دیکھوں گی۔ اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی موت اور غم اور کال، اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی، کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خداوند خدا کبھی ہے، اور اس کے ساتھ حرام کاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لیے روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے، اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے کہ اے بڑے شہر، اے بابل، اے مضبوط شہر، افسوس افسوس، گھڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی۔ اور دنیا کے سوداگر اس کے لیے روئیں گے اور ماتم کریں گے، کیونکہ کوئی ان کا مال نہیں خریدنے کا، اور وہ مال یہ ہے: سونا، چاندی، جواہر، موتی اور مہین کتانی اور ارغوانی اور ریشمی اور کرمزی کپڑے، اور ہر طرح کی خوشبودار لکڑیاں، اور ہاتھی دانت کی طرح طرح کی چیزیں، اور نہایت بیش قیمت لکڑی اور پیتل اور لوہے اور سنگ مرمر کی طرح طرح کی چیزیں، اور دار چینی اور مسالہ اور عود اور عطر اور لبان اور مے اور تیل اور میدا اور گیہوں اور مویشی اور بھیڑیں اور گھوڑیاں اور گاڑیاں اور غلام اور آدمیوں کی جانیں۔ اب تیرے دل پسند میوے تیرے پاس سے دور ہو گئے، اور سب لذیذ تحفہ چیزیں تجھ سے جاتی رہیں، اب وہ ہرگز ہاتھ نہ آئیں گی۔ ان چیزوں کے سوداگر جو اس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے، اس کے عذاب کے خوف سے دور کھڑے ہوئے اور غم کریں گے اور کہیں گے، افسوس افسوس، وہ بڑا شہر جو مہین کتانی اور ارغوانی اور کرمزی کپڑے پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھا، گھڑی ہی بھر میں اس کی اتنی بڑی دولت برباد ہو گئی۔ اور سب ناخدا اور جہاز کے سب مسافر اور ملاح اور جتنے سمندر کا کام کرتے ہیں، جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو دور کھڑے ہوئے چلائیں گے اور کہیں گے کہ کون سا شہر اس بڑے شہر کی مانند ہے،
اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے چلائیں گے اور چلا چلا کر کہیں گے افسوس افسوس، وہ بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے سب جہاز والے دولت مند ہو گئے گھڑی ہی بھر میں اجڑ گیا۔ اے آسمانوں اور اے مقدسوں اور رسولوں اور نبیوں، اس پر خوشی کرو، کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ پھر ایک اور زوراور فرشتہ نے بڑی چکی کے پاٹ کی مانند ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرایا جائے گا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا۔ اور بربت نوازوں اور مطربوں اور بانسلی بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آوازیں پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دیں گی، اور کسی پیشہ کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی پایا نہ جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی، اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی، اور تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں، اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ پیارے چیزوں، میرا خیال ہے کہ میں تقریباً اس چیپٹر کو جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کی تفصیل تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، کیونکہ میں اپنے خلاصے میں پہلے ہی سے بیان کر چکا ہوں جو آپ نے سنا ہے اوپر والے وائس نوٹس میں۔ تو اب میں اس باب کی جو موٹی موٹی خاص آیات ہیں ان کی طرف دھیان لگاؤں گا تاکہ ہم ایک مرتبہ پھر سب باتوں کو گہرے طور پر دیکھیں اور غور کریں اور سمجھیں۔ میرے پیارے عزیزو، ابلیس نے دنیا میں گمراہی کی تعلیمات پھیلا کر، جس کا آغاز بابل سے ہوا، گمراہی کی تعلیمات کو پھیلا کر حقیقی خدا کی پرستش اور عبادت کی بجائے دنیا کو فرقوں اور مذاہب اور عقیدوں میں بانٹ دیا ہوا ہے، اور طرح طرح کی تعلیمات روئے زمین پر موجود ہیں، اور طرح طرح کے راستے خدا تک پہنچنے کے موجود ہیں، اور بہت سے مذاہب دنیا میں اس وقت موجود ہیں۔ لیکن کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد جب مخالف مسیح ظاہر ہوگا تو وہ ایک ہی مذہب کو زمین پر رائج کرے گا، یعنی سارے مذاہب کو ملا کر دنیا میں ایک ہی مذہب کو بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کے دور میں۔ اور اس کا آغاز تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ایکومینیکل ٹیچنگ، یعنی دنیا کے سارے مذاہب کو ملا کر ان میں سے اچھی اچھی چیزیں نکال کر ایک کامن مذہب بنا دیا جائے تاکہ دنیا کا ایک ہی مذہب ہو، اور یہ اس مخالف مسیح کے دور میں ہوگا۔ اور اس کے لیے بھاگ دوڑ اور داغ بل پڑ چکی ہے، بھاگ دوڑ بہت کی جا رہی ہے، بہت کچھ انڈر گراؤنڈ طے ہو چکا ہے، کیا جا رہا ہے، اور اس میں دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے بڑے بڑے جو کرتا دھرتا ہیں وہ سب شامل ہیں، اور ان میں بہت اہم جو کردار ہے وہ پوپ کا بھی موجود ہے، وہ بھی اس کا ایک بڑا اور خاص حصہ ہے جو اس ایکومینیکل ٹیچنگ کو رائج کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں، تاکہ دنیا کے مسائل کو حل کیا جا سکے، دنیا کو غربت اور مصیبتوں سے بچایا جا سکے۔ اس نام پر دنیا میں سے قتل و غارت کو ختم کرنے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایسی ٹیچنگز کو لایا جا رہا ہے۔ اور یہ سب اپنے پائے تکمیل کو پہنچیں گے جب مخالف مسیح کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد کنٹرول حاصل کر لے گا روئے زمین کا، ان 10 بادشاہوں کے وسیلہ سے جو اس وقت زمین پر بہت مضبوط ہوں گے، اور وہ اپنا اختیار اس کو دے دیں گے، اور وہ پھر تمام روئے زمین کا کنٹرول بھی حاصل کر لے گا، مذہبی کنٹرول بھی اور تجارتی کنٹرول بھی سارا اس کے ہاتھ میں چلے جائے گا۔ دنیا کی ایک ہی معیشت ہوگی، ایک ہی نظام مقرر کیا جائے گا، ایک ہی کرنسی شاید دنیا میں رائج کر دی جائے گی، اور دنیا کو ایک ہی مذہب کو فالو کرنے کا کہا جائے گا۔
اور یہ مخالف مسیح کے دور میں ہوگا